हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा धोखा भी है और अवामुन नास जो ख़ास तौर पे कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं वो इस गुमराही का शिकार हो जाते हैं और अक्सर जो है वो अपने अकायद से कुरान और सुन्नत के वो मुनहरिफ हो जाते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत बड़ा तबका ऐसा है, चूँकि दज्जाली निज़ाम अभी बिल्कुल दज्जाल जो है उसका करीब है, तो चूँकि दज्जाली तरीके इख्तियार किए जाते हैं और लोगों को गुमराह किया जाता है। बाज़ लोग आपको दिखाएंगे कि किसी के मुंह से सुइयाँ निकलेंगी, छुरी निकलेगी, कोई जो है कोयले निकलेंगे, अंगारे निकलेंगे। अब जिन्नात की हाज़िरी कर रहे हैं, जिन्नात हाजिर करके आपको दिखाएंगे कि अब देखो जी इसका जिन हाजिर किया, फलां का जिन हाजिर किया, फलां का जिन हाजिर हुआ। अब ये अवाम जो है कल अनआम होती है। 90% जो अवाम है, चाहे वो मुसलमान हो या काफिर हो, कल अनाम का मानी है कि उसको ना समझ होती है, जानवरों की तरह होती है। जैसे जिधर हाँका जाए, जिधर देखा थोड़ा सा शोभदा तो उस तरफ मुतवज्जे हो गए। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादूगर अपना शोभदा दिखाते थे तो दुनिया की 90% लोग जो है वो उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए थे। तो लोग शोभदों को देख के मुतासिर होते हैं, वो जो है अल्लाह रसूल के अहकामात को देखकर मुतासिर नहीं होते, बल्कि देखते हैं कि शोभदा क्या है। तो इसलिए कुरान हकीम ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है इन तमाम शोभदों के लिए। ये जितनी भी चीज़ें दिखाई जाती हैं इनके लिए कुरान पाक ने एक जुमला इस्तेमाल किया। वो अगर आप उस वक़्त पढ़ें जब ये सब चीज़ें दिखाई जाती हैं तो अल्लाह आप पे आश्कारा कर देगा, वो मैं आपको आखिर में बताऊंगा। अब एक चीज़ जहन नशीन कर लें कि जिन्नात का जो है वो हाजिर कर लेना ये कोई कमाल की चीज़ नहीं है। अब आप इतनी बड़ी तादाद में अब लोग यहाँ आते हैं, हम तो आपको वक्फे से यानी अभी आपको नंबरवार चेक करना शुरू करते हैं कि यहाँ रश ना पड़े। अगर सारों को बैठा लिया जाए तो यहाँ कितनी बड़ी रश पड़ जाएगी। औरतें मर्द अगर सारे बैठा लिए जाएं कि नहीं जी एक ही वक्त में आपको दम होगा, तो आप सारे जब जमा होंगे तो ये पूरा जो है जितनी भी जगह है भर जाएगी और फिर आगे दूसरों की जगह भी भर जाएगी, रोड भी भर जाएगा। उसकी वजह क्या है कि हमने लोगों की पावर शो नहीं करनी, हमने ये नहीं करना कि यहाँ पे मजमा बहुत आ गया। एक बात। दूसरी बात क्या है कि अब जिन्नात आप में इस वक्त जो औरतें और मर्द बैठे हुए हैं 70% जिन्नाती और जादू के मामलात की वजह से आए हैं। ऐसा ही है या नहीं? कोई मसला है तो आए हैं ना, वरना आप क्यों टोकन लेके 10-10 घंटे इंतजार करेंगे? ऐसा है ना आखिर। अब आपके मैं अभी पढ़ाई शुरू कर दूं और मैं तो आप में देखें अभी एक चीज बताएं, आप कई बार आ चुके हैं कई, या कभी शोर सुना आपने? सुना एक शोर? सारे बोले उनकी बात। नहीं। किसी का जिन हाजिर होते हुए देखा है? नहीं। किसी को दौरा पड़ते हुए देखा है? नहीं। इल्ला एक दो को पड़ जाए, नहीं होता। वजह क्या है? अब जहां आप दरगाहों पे जाएं तो वहां शोर पड़ा होता है, वो अगरबत्तियां जल रही होती हैं और दौरे पड़ रहे होते हैं, जिन्हों की हाजिरियां हो रही हैं, कोई उधर गिर रहा है, कोई आवाजें निकाल रहा है, हो रहा होता है ही नहीं। और यहां नहीं हो रहा, सुकून का माहौल है सारे मरीज हैं या नहीं? अभी मैं अगर मैं चाहूं तो यहां हाजिरी सब में कर दूं, मैं चाहूं तो सही आदमी भी हाजिरी कर सकता हूं। ये कमाल हम में है, हर एक में है जो सीखा हुआ है। सेहतमंद आदमी में भी हाजिरी की जा सकती है, क्योंकि हर बंदे के अंदर एक हमजात तो होता ही है ना। वकाल करीनुहु रब्बना मा अतगैतुहु, कुरान खुद कह रहा है। अब हर बंदे के अंदर एक लाशऊरी निज़ाम होता है। अच्छा, हाजिरी करना कोई कमाल नहीं है। हमारे यहाँ लोग इंप्रेस हो जाते हैं, जी हाजिरी की, इन्होंने बातें की, इन्होंने निकाल दिया, इन्होंने कलमा पढ़ा दिया। वो सारा धोखा है। धोखा क्यों है? पहली बात जहन नशीन कर लें, यहाँ हमारी इस खानका कुरैशिया में जिन्नात की हाजिरी
یوں شور و غل نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کبھی آپ نے نوٹ کیا؟ ایک تو ہمارا عمل، ہمارے چلے، ہماری حصار اتنا مضبوط ہے کہ سرکش جنات ادھر آتے ہی بھاگ جاتے ہیں، یہاں آ کر شور ہی نہیں کرتے. پھر اللہ کا فضل ہے، یہاں کئی نسبتیں ہیں، اللہ والوں سے نسبتیں، قرآن و سنت سے نسبتیں مضبوط ہیں. مسجد کا ماحول ہے، پاک ماحول ہے، فرشتوں کا ماحول ہے، غلاف روضہ رسول آپ کے پاس ہے، کعبے کا غلاف آپ کے پاس ہے، یہاں پر ایسی خاص تبرکات ہیں. اور پھر یہاں قرآن کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں، ضعیف چیزیں نہیں، ادھر کی چیز پڑھ لیں، فلاں پڑھ لیں، فلاں پڑھ لیں، نہیں. قرآن سے افضل ہے کوئی چیز نہیں. او جی میں نے فلاں چیز پڑھ لیتا ہوں، فلاں اسم پڑھتے ہیں، فلاں دعا پڑھتے ہیں. بھائی یہ ساری قرآن پاک کے بعد ہیں، قرآن سے پہلے، قرآن سے مضبوط کوئی چیز نہیں ہے. تو جہاں قرآن پڑھا جائے گا وہ طاقت زیادہ ہوگی یا ادھر ادھر کی دعائیں زیادہ طاقت رکھیں گی؟ تو عوام پھر قرآن سے خود کیوں نہیں جڑتی؟ یاد رکھیں جنات جو ہے یہ وہاں حاضر ہوتے ہیں، شور مچاتے ہیں جہاں انہیں آگے کچھ نظر نہیں آتا. وہ روب جماتے ہیں اپنا، وہ اپنا پھر غصہ نکالتے ہیں اور وہ پھر شور مچاتے ہیں. نہ سامنے جو عامل ہے یا سامنے جو جگہ ہے وہاں انہیں دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. یہاں یہ تو عام آدمی ہے، یہ تو ویسے پڑھی جا رہا ہے، بس لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے. جنات کو تو پتہ ہوتا ہے ان چیزوں کا، وہ وہاں شور مچاتے ہیں، وہ حاضر ہوتے ہیں. 80% اس وجہ سے ہوتے ہیں، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایک غیبی مخلوق ہے، غیبی نظام ہے، تو وہ خوف سے چھپ جاتے ہیں یا خاموش ہو جاتے ہیں یا بھاگ جاتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ باہر نکلے پھر آ جائیں گے واپس، یہ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں. یا ایسے لوگ بھی ہیں جو خالی آ کے چلے گئے، اللہ نے ان سے بھی اثرات ہٹا دیے. یہ نہیں ہے کہ اب لازم، کیونکہ آپ کا دائرہ اتنا مضبوط ہے، حصار اتنا مضبوط ہے، اللہ والوں کے، اولیاء کے، پوری دنیا کے یہاں قدم لگتے ہیں، پھر یہاں مخلوق غیبی بہت آتی ہے. تو ایک چیز یہ ذہن نشین رکھ لیں. دوسری چیز، جنات حاضر کیے، ابھی میں حاضر کروں ایک پہ. اچھا ہم یہ چونکہ مشہوری نہیں کرتے، نہ کسی کی ویڈیو آج تک بنائی، نہ علاج والوں میں، یا کتنے لوگوں کے اللہ اولاد دے دیتا ہے اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بیماریاں ختم، کینسر کے مریض، لیکن ہم ان کی تشہیر نہیں کرتے کہ آپ کی ویڈیو بنائیں، فلاں کی بنائیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ دعوی خدائی ہے. اب آپ ایک بندے کا علاج ہو گیا مجھ سے، وہ ٹھیک ہو گیا، تو میں اس کی تشہیر کر دوں، دیکھو جی یہ میرے سے علاج ہوا، یہ میرے سے علاج ہوا، وہ مجھ سے علاج ہوا، میں ویڈیو بنا بنا کے اس کی اپلوڈ کرنی شروع کر دوں، تو یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ میں نے دعویٰ کر دیا کہ میرے سے ٹھیک ہوا. اگر آپ کو شفا ہو گئی، آپ ٹھیک ہو گئے، تو اللہ نے میرا پردہ رکھ لیا. میں یہ کہوں یا اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے میرا پردہ رکھ لیا کہ فلاں بندے کو شفا یاب کر دیا، نہ کہ میں خدائی کے دعوے پہ آ جاؤں. یاد رکھیں یہ جتنے لوگ میں کرتے ہیں نا، میں کہ میرے سے یہ ٹھیک ہو گیا، میں اس کا علاج کر لیتا ہوں، میرے سے یہ ہو جاتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے میں ہی خدائی کا دعویٰ ہے. اور یہی جملہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ کو رخصت کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں تمہیں خلافت دے رہا ہوں لیکن کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا. اس نے کہا میں آپ کا مرید اور خدائی کا دعویٰ؟ کہا جب بندہ کہتا ہے نا میں یہ کر سکتا ہوں تو وہ خدائی کا دعویٰ ہے، میں اللہ ہی کو جچتا ہے، کن فیکون. تو یاد رکھیں یہ اگر جو بندہ آپ کو بتائے نا یہ دیکھو جی یہ میں نے ٹھیک کر دیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آپ پہلے ہی سمجھ لیں کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے. کہ اللہ کا ولی کبھی اپنی مشہوری یوں نہیں کرتا. اولیاء کی ہوتی ہے، وہ تو مرنے کے بعد ان کی کرامات ظاہر ہوتی ہیں کہ ہاں جی فلاں ان کی کرامت تھی، فلاں کرامت تھی. تو ایک تو عوام کو سوچنا چاہیے نا ان چیزوں کو. دوسرا یاد رکھیں جنات حاضر کیا جی، ابھی میں آپ میں حاضر ایک میں کر دوں جن. پہلی بات ذہن نشین کر لیں، یتخبطہ الشیطان من المس. جب جن حاضر ہوتا ہے تو قرآن کہتا ہے قیامت کے دن سود کھانے والا ایسے اٹھایا جائے گا جیسے جس پہ جن کی حاضری ہوتی ہے،
مجنون آدمی جس کو شیطان جکڑ لیتا ہے اور وہ مفلوق الحال بن جاتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، آنکھیں لال سرخ ہو جاتی ہیں، دماغ اس کا چکرایا ہوتا ہے اور وہ ہاتھ پیر مارتا ہے اور اس طرح پاگلوں کی طرح، تو ایسا آدمی جس پہ جن کی حاضری ہوتی ہے، قرآن کہہ رہا ہے جن حاضر ہوتا ہے، اس حلیے کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ اب یہاں اکثر 80-90% لوگوں پہ جن کی حاضری ہوتی ہے نا، تو وہ ابھی میں حاضری ان پہ کروں، کسی عورت پہ کروں، آپ ساروں میں کسی پہ بھی کروں، تو آپ دیکھیں گے 80% میں ابھی آپ کی حاضری کسی کر کے بھی دکھاؤں نا، تو آپ اپنی ہی آواز میں بولیں گے، پتلی آواز ہوگی، اپنی آپ کی آواز ہوگی، بس آپ یوں ہی چکرا رہے ہوں گے، بول رہے ہوں گے۔ یہ تو اگلے بندے کا ہپناٹائز کرنا ہے، یہ اگلے بندے کا کیا ہے؟ ہپناٹائز کرنا۔ میں آپ کو ابھی ہپناٹائز کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ پھر بولیں گے وہ جن کی حاضری ہے ہی نہیں، یہ جو دورہ پڑ رہا ہے بندہ اٹھا کے، وہ تو پھر سامنے والے کو بھی اٹھا کے مارے گا، اور وہ 10 آدمیوں کو اٹھا سکتا ہے اگر جن کی حاضری ہو جائے تو۔ جن کی حاضری دیکھی ہے نا کبھی آپ نے؟ اب وہ یوں ہی بولی جا رہا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، میں نے وہ کیا، غیب کی خبریں پوچھ رہے ہیں، وہ بتائی جا رہا ہے، جن بھی خوش ہے کہ اس بندے کا عقیدہ خراب ہے، یہ مجھ سے غیب کی باتیں پوچھ رہا ہے۔ اور جن جو باتیں کہہ رہا ہے، یاد رکھیں جنات جو بات منہ سے نکالتے ہیں نا، وہ 100% جھوٹ ہوتی ہے، 99 بھی میں نہیں کہہ رہا۔ جنات جو لفظ منہ سے نکالتے ہیں وہ کتنے % جھوٹ ہوتا ہے؟ میں 99 بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کو 1% بھی ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہوں۔ جنات 100% جھوٹ بولتے ہیں، میں یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ ہاں، وہ جو آپ کے تابع ہو جائیں، جو آپ کے ساتھ آ جائیں، جو آپ کے جیسے ہمارے کنٹرول میں آ گئے، ہم نے ان کو چلہ کشی کی، ان کو اپنے تابع کیا، کنٹرول کیا، تو وہ بھی 50% اکثر جھوٹ بول دیتے ہیں۔ وہ بھی کیا کرتے ہیں اکثر؟ جو ان کے ولی اللہ ہے نا، وہ بھی 50% جھوٹے ہیں، اور جو ہے ہی وہ شیطان، تو وہ کتنے % سچے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ جنات کان من الجن ففسق عن امر ربی، جنات میں جھوٹ بولنے کا مادہ انسان سے 100 گنا زیادہ ہے۔ اب بندے کتنے جھوٹ بولتے ہیں آپ مجھے بتائیں؟ آج لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کے جھوٹ بولتے نہیں بولتے؟ قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کے جھوٹ بولتے نہیں بولتے؟ آج دیندار بندے جھوٹ بولتے ہیں نہیں بولتے؟ آج تو آپ بندوں پہ یقین کر سکتے ہیں، تو جنات پہ کیوں یقین کرتے ہیں؟ جو جن بولی جا رہا ہے میں نے یہ کیا وہ کیا، بندہ بڑے فخر سے بتا رہا ہے جی جن بتا رہا ہے، دیکھو دیکھو، اور جن اور خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ میں نے اس کو گمراہ کر لیا، وہ اور جھوٹ بولتا ہے۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو قرآن پاک کی ہیں، لیکن اپنے الفاظ میں، کہ جنات 99 نہیں 100% جھوٹ بولتے ہیں۔ اس لیے عامل کی بات پہ بھی اتنا یقین نہ کیا کریں کہ جی عامل نے کہہ دیا، عامل بھی جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ عامل بھی تو پوچھ کے بتا رہا ہے نا۔ عامل بھی وہی ٹھیک ہے جو قرآن و سنت کے مطابق بات کر رہا ہے، قرآن و سنت سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہے نا، اور اپنی رائے کا اظہار کر رہا ہے، سمجھ لے جھوٹ بول رہا ہے۔ جی فلاں نے آپ پہ جادو کر دیا، کیوں؟ آپ نے کہاں سے پتہ کیا؟ جی میرے جن نے بتایا۔ تو لعنت اللہ علی الکاذبین، تم بھی جھوٹا، تیرا جن بھی جھوٹا۔ کیونکہ علاج کریں، علاج قرآن و سنت سے کریں، آپ کے جنوں کو خدا نہ بنائیں، جنوں کو طاقت نہ بنائیں، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں کر رہا ہوں جو آج اس معاشرے کے اندر لوگ جو ہے جنوں سے امپریس ہیں اور کرتبوں سے امپریس ہیں، تو آپ نے کرتب شعبدے جب بھی دیکھنے ہیں، یا اس طرح جنات کی حاضری ہو جائے، یا لوگ حاضری کر کے کہیں جی بڑی مشہوری ہوگی جی جنات کی حاضری، وہ میں آپ کو آج ایک بات اور بتا دوں۔ جو اس طرح حاضری کرتے ہیں نا اور کلمے پڑھاتے ہیں، میں 99% آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، بلکہ 100% دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جن نکلتا بھی نہیں ہے، 2 ہفتے بعد پھر آ جاتا ہے۔ وہ تو اس بندے سے پوچھے نا جس کو انہوں نے مشہور کیا کہ یہ حاضر ہوا جن اس پہ، اس نے بولا، کلمہ پڑھا، اور اس کے بعد 2 دن بعد ہی آ جائے گا، ٹھیک بھی نہیں ہوگا وہ، چونکہ اس طرح کلمہ پڑھانے سے جن کبھی ٹھیک نہیں ہوتے، یاد رکھیے گا۔ آپ اگر کہنا کہ میں کلمہ پڑھا دوں، میں اس کو حاضر کر دوں، میں اس کو ڈنڈا مار لوں تو جن نکل جائے گا، کبھی بھی ایسے نہیں نکلتا۔ جن کو نکالنے کے لیے آپ کی باطنی طاقت اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ کی توجہ سے ہی جنات کو ایک دم، چونکہ آپ کی باطنی توجہ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے، چاہے بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہاں بیٹھ کے جن نکال سکتے ہیں، لیکن آپ کی توجہ مضبوط ہو، طاقت مضبوط ہو، تو پھر وہ
آپ کی دو چیزیں جنات دیکھ کے بھاگتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ ایک بندے کا استاد اور نسبت مضبوط، اور دوسرا بندے کا قرآن و سنت سے تعلق مضبوط۔ جتنا بندہ قرآن و سنت سے مضبوط ہوگا جنات اتنا ڈر جائیں گے۔ تو اس لیے یاد رکھیں، جب ایسے کرتب آپ دیکھیں، ایسی جگہوں پہ جائیں، ایسے لوگوں کو دیکھیں، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ بڑی بزرگی کی شکل میں کیوں نہ ہو، لیکن کرتب دکھا رہے ہیں، سمجھ لیں یہ جھوٹ ہے، یہ شیطان ہے۔ یہاں پر بھی آپ حلیے کو نہ دیکھیں، آپ قرآن و سنت کی کسوٹی کو دیکھیں۔ اب آپ نے ایک جملہ کہنا ہے جو قرآن نے بیان کیا، جب جادوگر، جب کرتب دکھانے والے کرتب دکھاتے تھے بنی اسرائیل کے، تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے لفظ استعمال کیا تھا سحروا اعین الناس، سحروا اعین الناس۔ بس یہ جملہ پڑھا کریں کہ یہ دھوکہ ہے، جادو ہے صرف آنکھوں کا۔ یہ آپ کو آنکھوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیں، اس قرآن کی آیت کا آج سمجھ آتی ہے کہ آج جب سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، تو ہماری آنکھوں کو ہی دھوکہ مل رہا ہے نا۔ انٹرنیٹ پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جی فلاں حضرت یہ کر رہے ہیں، فلاں حضرت یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ سارا کیا ہے؟ سحروا اعین الناس۔ جو بندہ اس کو 3 بار پڑھ لے گا نا، اللہ اس پہ آشکارا کر دے گا کہ یہ بندہ دھوکے باز ہے۔ یہ صرف اپنے لوگوں کو کھینچنے کے لیے، لوگوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے کرتب دکھا رہا ہے، حالانکہ اس کا بزرگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس لیے کہ بزرگی اس چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، نہ کہ اپنی ذات سے۔ اب آپ نے سحروا اعین الناس پڑھنا ہے، انشاءاللہ آپ کسی کے کرتب، کسی کے وار کے اندر نہیں آ پائیں گے۔ اور یہ جملہ اتنا طاقتور ہے کہ کسی کا آپ پہ وار چلے گا بھی نہیں، وہ آپ کو ہیپناٹائز کرنا چاہے گا، آپ پہ اوپر نظر بندی کرنا چاہے گا، تو وہ نہیں کر سکے گا اگر آپ یہ جملہ پڑھتے رہیں گے۔ انشاءاللہ یہ طاقت ہے اس جملے کے اندر، اور بڑی طاقت والا جملہ ہے سحروا اعین الناس، سحروا اعین الناس۔ آج یہ دھوکہ اتنے عروج پر ہے کہ آپ انٹرنیٹ پہ دیکھیں گے، آپ کو بڑے بڑے اسی طرح دھوکہ دینے والے ملیں گے، اور بڑے دین کے لبادے میں ملیں گے۔ کوئی دین کا نام لے رہا ہوگا، کوئی قرآن، چونکہ نام تو اللہ رسول کا ہی لیں گے، لیکن کرتب اپنے دکھائیں گے، اور گویا کہ جوڑیں گے، اپنی طرف لوگوں کو بلائیں گے۔ قرآن کی طرف بلائیں اور کرتبوں سے نکلیں کہ فلاں کا یہ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا۔ یہ کوئی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات کون ہے؟ صرف اللہ کی، بس۔ اور یہ جو اپنے کرامات کو بیان کرے اور یوں ایک ایک عکس بندی کر کے ویڈیو بنا کے اس کو دکھائے ایک ایک بندے کی، تو یہ تو بندوں کی بیچاروں کی، ابھی آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، میں آپ کی 10 ویڈیو یہاں بنانا چاہوں بنا سکتا ہوں۔ میں جس کو کھڑا کروں، آپ اب میری مرضی کے جملے بولیں گے یا نہیں بولیں گے؟ کیونکہ میری خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ کمال تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بھی جا کے میری شان بیان کریں۔ آپ یہاں تو مجبور ہیں، میں جس عورت کی چاہے ویڈیو بنا لوں، جس مرد کی چاہے ویڈیو بنا لوں، جو جملے چاہے نکلوا لوں۔ یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ آپ غائبانہ دعا کریں۔ ابھی ہمیں ایسے لوگ دعائیں کرتے ہیں، ایسے الفاظ بھیجتے ہیں کہ ہمیں دل کو خوش ہو جاتا ہے، ہم کبھی اس کی تشہیر نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو شفا مل جائے۔ شفا تو اللہ دے گا، ہمارے اختیار میں ہے کہ نیت صحیح ہونی چاہیے، طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اور آپ کا دکھ درد دل میں رکھ کے آپ کو وظائف بتائیں، آپ کا علاج کریں، اللہ شفا دے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔